सुन नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मसाइल आपके सामने, मुल्की मसाइल जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं और निगरान हुकूमत उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। तारीख इस चीज की गवाह है। नवाज शरीफ कभी भी किसी भी आर्मी चीफ के साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, आर्मी चीफ के साथ भी नहीं रही। आपको पता है चीफ जस्टिस भी उस वक्त के जो भी होते हैं उनके साथ एक टकराव की सूरत हाल होती है। मुल्क के अंदर एक सियासी वाहिद जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो बार बार इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए टाइम के अंदर। कोई सियासी जमात इलेक्शन के हवाले से बात नहीं कर रही। और मियां साहब का आना 4 साल के बाद जिस तरह वो आए हैं, लग तो ऐसे रहा है कि पूरी मुफाहमत है। और जिस तरह जमानतें हो रही हैं, जिस तरह सजाएं मुअत्तल की जा रही है, जिस तरह अपीलें बहाल की जा रही हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि मियां साहब एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आए हैं। पाकिस्तान की तारीख इस हवाले से भी बड़ी क्लियर है कि हमेशा पीपल्स पार्टी के लिए एक कठिन दौर रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिली, उनके इलेक्शन चोरी हुए, वो कभी लाडली नहीं बनी जमात, न उनकी क़यादत बनी। नवाज शरीफ बने, इमरान खान साहब बने, जिस तरह सिलेक्शन हुई वो आपके सामने। एक दफा फिर सिलेक्शन की बातें हो रही हैं जो मुल्क के लिए बड़ी खतरनाक। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मिनिस्टर रह चुके हैं, 6 दफा MPA रह चुके हैं, मरकजी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहतरम जनाब डॉक्टर सोहराब खान सर की मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे साहब। डॉक्टर साहब, आपकी तारीख आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। नून लीग हमेशा लाडली जमात तो रही है। मियां साहब हमेशा जब से आपको पता है कि वजीर ख़जाना से लेकर आज तक हमेशा की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उनको रही है। अभी भी आपको लग रहा है कि किसी डील और ढील के नतीजे आए? बहुत शुक्रिया मेरे साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। आपने जो भी बातें की, बहुत पूरी तारीख जो है आप चंद अल्फाजों में आपने बयान कर दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इसमें तो आप ये देखें जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए थे, अभी आए, और जिस तरह का तासुर दिया जा रहा है और जिस तरह के उनको रिलीफ मिल रहे हैं, तो हम तो सियासी लोग हैं, हम तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमें। अलबत्ता ये ज़रूर अवाम, पूरी दुनिया, वर्ल्ड वाइड, पूरी सब जो भी सियासी कारकुन हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरह तेज़ी से रिलीफ मिल रहा है। और आप को मालूम है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को न सिर्फ रिलीफ मिले, न सिर्फ सियासत में लाया गया, और पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिनको 2 मरतबा 2/3 मेजॉरिटी भी दी गई। और उसके बाद और ये भी अपनी जगह पे आपने जिस तरह कहा कि उन्होंने अपने तीनों टेन्योर पूरे नहीं किए। अब बात यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के बाद मैं सिर्फ एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान है, वो भी टेलीफोन लाइन पे हैं। आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया सर। मोहतरम जनाब डॉक्टर सोहराब खान सर की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बात को कर। मेहरबानी। यासीन साहब हमेशा होते हैं प्रोग्राम में, उनको भी मैं वेलकम करता हूं। तो उनको मौका मिला, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह आपने फरमाया, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ी तो हमेशा इलेक्शन लड़ के और वो जीत के फिर आई, और कभी भी उनको सिंगल तौर पर भी, मतलब एक सिंगल लार्जर पार्टी बन के तो उभरी, लेकिन उसको हमेशा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जितनी भी 70 की जो थी असेंबली, उसके बाद जितनी भी थी, 88 हो, 93 हो, फिर उनको कोलिशन करनी पड़ी। कोलिशन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बनी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी अपना किरदार अदा किया, उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने किरदार अदा किया, और उसके बाद जरदारी साहब ने आपके सामने जो 18 अमेंडमेंट या खैबर पख्तूनख्वा को नाम देना, या उसके बाद ये जो अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो कोई भी गवर्नमेंट उसको ख़त्म नहीं कर सकी। अगर ये देखा जाए इस तरह के अवामी जो काम हुए, अब नवाज शरीफ ने भी कुछ काम किए हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने मोटरवेज़ वगैरह दिए, ये अच्छी बात है और हम इसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन ये जो है ना बड़े लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
غریب عوام کو ہمیشہ فوکس کیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جماعت جو ہے وہ ہے بھی غریب آدمیوں کی اور ننگے پاؤں والوں کی, غریب جو بالکل دیہات کے کسان مزدور, ان کی پارٹی ہے. اور اس کو جو ہے وہ ہمیشہ اس کو روکا گیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے روکا گیا ہے, تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایک بڑی جماعت کے طور پر یا سنگل لارجر پارٹی یا 2/3 میجارٹی نہیں لے سکے. بات یہ ہے کہ المیہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر یہ میچز یا آپ یوں سمجھیں الیکشن فکس نہیں ہوتے اور پلے لیول برابر ہوتا اور صحیح جینین قسم کی اگر کوئی الیکشنز ہوتے تو آج جو پاکستان کے مسائل میرے خیال میں وہ نہیں ہوتے. ہم دنیا کے, آپ کو پتا ہے کہ ایٹم بم ہمارے پاس ہے, ہماری دنیا کی کون سی چیز ہے انڈسٹری سے لے کر, ایگریکلچر سے لے کر, سیاحت سے لے کر, جو موسمیں ہیں اس سے لے کر, میرے خیال میں پوری دنیا میں بھی کافی ممالک میں گھوما ہوں, آپ بھی گھومیں, پاکستان جتنا خوبصورت اچھا اور بہترین ملک جو ہے وہ آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا, جہاں پر ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے. اور دنیا کے بہت سارے جتنے پوری دنیا میں ممالک ہیں ان میں ان کا مثال کے طور پر آپ ویٹ میں دیکھیں اس کا بھی 4تھا 5واں نمبر آتا ہے, آپ رائس میں دیکھیں اس کا نمبر ہیں اس کے, اور ایٹمی طاقت ہے دنیا کی جتنی ہیں ان میں اس کا نام آتا ہے. اور اسلامی دنیا کی واحد ملک ہے جس میں ایٹم بم جس نے بنایا. تو ہم نے الحمدللہ بہت ساری اچیومنٹس کی ہیں. اگر صحیح طریقے سے یہاں پر موقع دیا جاتا اور جینیئنلی جتنے بھی یہاں پر بہت سارے لوگ گزرے یہاں پر, بیچارے بہت سارے تو گزر بھی گئے, ان کو موقع ہی نہیں ملا. اور یہ جتنا بھی آس پاس کا, آپ سعودی کو دیکھ لیں, دبئی کو دیکھ لیں, اب لمبی کہانی ہو جائے گی. آپ PI کا بھی حال دیکھیں, ایمریٹس ہم سے وہ لیتے تھے, جہاز لیتے تھے, سروس لیتے تھے, وہ کہاں دنیا میں پہنچی ہے. ہمارے پاس کوئی مطلب چاہے ڈاکٹر ہو جائیں, انجینئر ہو جائیں, یا کوئی بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا کی. ٹیلنٹ ہمارے پاس پوری دنیا میں سب سے اچھا ٹیلنٹ ہے, لیکن بدقسمتی صرف یہی ہے کہ جس طرح یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ پورا ایک ڈیل کے بعد پھر حکومتیں آتی ہیں. بریک کا ٹائم ہوگا ڈاکٹر صاحب, آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں. ایڈوکیٹ صاحب آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین, میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب. یاسین آزاد صاحب, آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. یاسین آزاد صاحب, جس طرح میاں صاحب آئے ہیں, جس طرح مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, میاں صاحب اس سے پہلے جس طرح احتساب کی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جنہوں نے مجھے جلاوطن کیا, جنہوں نے میری حکومت کو ختم کیا, جنہوں نے مجھے نااہل کیے, ان کا احتساب ہونا چاہیے, اس پہ خاموشی کمپرومائز کر کے گئے ہیں میاں صاحب؟ لیکن سر جہاں تک کمپرومائز کا تعلق ہے, میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ماضی کی طرح آپ ایک دوسرے سے انتظام لیں گے, ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں گے, تو جو پاکستان کے مسائل ہیں یا پاکستان کے 25 کروڑ عوام جن حالات سے دوچار ہیں, ان مسئلے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے کون آدمی روز لے کر ہے. صحیح. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن سے میاں صاحب واپس آئے ہیں, میں نے میاں صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کو یا آصف علی زرداری صاحب کو ابھی تک تینوں یہ جو ہماری صاحب کی لیڈرشپ ہے ایک دوسرے کے کام کو بات کرتے ہوئے نہیں سنا. صحیح. ٹھیک ہے, الیکشن کا دور ہے اور ہر سیاسی جماعت کا حق حاصل ہے کہ وہ سیاسی فیلڈ میں اپنا منصور پیش کرے, اس کو لے کے آگے چلے. اور بعض اوقات ایک دوسرے سے نکتہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, جمہوری انداز میں بات کرتے ہیں, اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ملکی معاملات کو بہتر انداز سے آگے بڑھایا جائے. اب رہ گیا معاملہ میاں صاحب کے یہاں آنے کے بعد, میں دبئی سے ان کے ساتھ قافلے کے اندر شامل تھا. آپ یقین کریں کہ پورے راستے میں بھی وہ اسی موضوع میں بات کرتے رہے کہ جو پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے تو اس کو کیسے نکالا جائے. اب اگر جو بدلی کا کنسیپٹ ہے, میرے نزدیک میرے رب کا بھی یہ حکم ہے کہ معاف کرنے والا آدمی سب سے بڑا عظیم ہے.
اگر سپوز آپ اسی اپنے فارمولے پر کام ہو جاتے ہیں صحیح. کہ ماضی میں جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ نے ان سے بدلہ لینا ہے، اور جن سے بدلہ لینا ہے وہ بھی کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں، طاقتور لوگ ہیں. آپ کی آپس میں بدلے کی جو آگ ہے یا ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کا ہے، اس کا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری ٹاپ کی قیادت جتنی بھی ہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، صحیح. اس وقت ان کو بھرپور انداز اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے مسئلے مسائل کو حل کرنا. ایک طرف سے ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، اور دوسری طرف سے معاشی طور پر آپ بالکل فقیر بن چکے ہیں. آج جو فلسطین کی صورتحال ہے، پاکستان کا کیا رول ہے؟ کوئی رول نہیں ہے. مسلم امہ کا کیا رول ہے؟ ہزاروں فلسطین دن کو شہید ہو رہے ہیں، بچے عورتیں ہیں، سب کچھ ہے. ایک مسلم ممالک میں ریشی کا عالم کا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم کسی کی مدد کرنے کے لیے پوزیشن میں اس لیے نہیں ہیں کہ معاشی طور پر پاکستان تباہی و بربادی کے دانے پہ کھڑا ہے، اور وہ ملک جو معاشی طور پر قرض لے کر چلتا ہے وہ کسی دوسرے کی مدد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. ایڈوکیٹ صاحب آپ کی بات صحیح ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک جماعت، سیاسی جماعت آئین کے تحت آپ پاکستان پیپلز پارٹی صرف الیکشن کا مطالبہ اور تاریخ کا بار بار کریں. نون لیگ کے میاں صاحب لیڈر ہیں، انہوں نے نہ کوئی مطالبہ، نون لیگ نہ مطالبہ کر رہی ہے الیکشن کا. وجہ کیا ہے؟ کیوں خاموش ہیں؟ الیکشن نہیں چاہتے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ سر الیکشن ایکٹ کے اندر ایک واضح تبدیلی کی گئی ہے. صحیح. اور وہ واضح تبدیلی یہ ہے کہ اب الیکشن فری اینڈ فیئر کرانا اور الیکشن کی ڈیٹ دینا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. آج بھی دیکھیں الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا جس میں انہوں نے جو ایگزیکٹو کے لوگ ہیں ان کی ایک میٹنگ کال کی، اور واضح الفاظ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ جنوری کے آخر پہ یہ الیکشن ہوں گے. ایک واضح اعلان کے بعد، کیونکہ یہ مردم شماری والا معاملہ اگر آپ کا بیچ میں نہیں ہوتا تو شاید الیکشن اس سے پہلے ہو جاتے، نظر جن کے اندر جاتے. لیکن جب مردم شماری کا معاملہ ہوا تو اس مردم شماری کے مطابق آئین کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو حلقہ بندیاں بھی کرنی ہیں، پر حلقہ بندیاں کرنے ہیں تو معاملہ عدالتوں میں بھی جانا ہے، حلقہ بندیوں کے بعد لوگ چیلنج کریں گے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن سے یہ آ رہا ہے کہ جب سے جسٹس فیض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن کے آئے ہیں وہ اس بات کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور کہ انتخابات وقت پہ ہوں. اور ابھی بھی جو معاملہ سپریم کورٹ میں تھا، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے وکلا برادری سے یہ سوال کیا کہ جب 14 مئی کو الیکشن کا اعلان ہو گیا تھا تو آپ لوگوں نے لوگوں کے خلاف کارروائی کے لیے کوئی درخواست کیوں نہیں دی، خاموشی کیوں اختیار کر؟ تو جن لوگوں نے 14 مئی کی ڈیٹ مقرر کی تھی، اگر 14 مئی کی ڈیٹ گزر گئی تو آپ نے تو انعدامت کی کارروائی کسی کے خلاف کی نہیں کی، خاموشی کس نے اختیار کی؟ ہم لوگوں نے کی نا، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اب جو صورتحال ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ جنوری کے اینڈ پہ الیکشن ہر حالت میں ہے. سر ٹیلی فون لائن پر ہیں، میں ڈاکٹر صاحب سے اس پہ انپٹ لے لوں. ڈاکٹر صاحب، ایک سیاسی جماعت صرف پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے، ابھی بھی کنفیوژن تو ہے، تاریخ تو نہیں ملی، نون لیگ کی بھی خاموشی ہے، کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں خاموشی نہیں کرنی چاہیے نون لیگ کو. ایک جمہوری پارٹی ہے، وہ بھی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہی فرق عمران خان اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے، یاسین آزاد صاحب نے جس طرح کہا، عمران خان کو بھی یہی کہا جا رہا تھا بار بار کہ آپ سب سے ملیں، اور ملک کی حالات بہت خراب ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں پہ آپ کو جتنے بھی پارٹیز کے جو ہیڈ ہیں، جو پارٹیاں یہاں پر موجود ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. لیکن بدقسمتی سے وہ بالکل اس کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس کے بعد اتنا وہ آگے گئے کہ خدا نخواستہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ صرف اور صرف وہی ایک انسان ہیں جو پاکستان کو چلا سکتے ہیں، تو باستغفر اللہ، اور کوئی نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ انہوں نے دیکھا. اور یہ جس طرح ٹال مٹول کر کے بات کر رہے ہیں، تھوڑی مبہم بات کر رہے ہیں، جب کوئی پوچھتا ہے الیکشن کے لیے، الیکشن کمیشن پہ کوئی پریشر ڈالتا ہے، تو اس کے بعد پھر نون لیگ کے قیادت آ جاتی ہے، وہ اس کی آ کر دیتی ہے کہ اس کا جسٹیفیکیشن کہ اس طرح نہیں، اس طرح یہ ہے وہ ہے. میرے خیال میں یہ جو بھی جو یاسین آزاد صاحب
अच्छे आदमी हैं, मेरे साथ बैठते हैं, और सीधी ब्लंट में तो पीपल्स पार्टी की भी कोई खुदा न खास्ता ऐसी बात होती है तो मैं उस पर भी बात करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये नहीं करना चाहिए, ये पॉलिसी जो है वो गलत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में किसी हद तक ये बर्दाश्त भी किया जाता है। और आप ये जिस तरह ये आकर डिफेंड करते हैं कि इलेक्शन को नहीं होना चाहिए, तो ये वही एक तारीख दोहरा रहे हैं। किसी ज़माने में जब इमरान खान थे वज़ीर आज़म तो उनके मिनिस्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNA MP आपके चैनल्स पे आकर ये कहते थे कि 2-3 दिन के बाद डॉक्टर सोहराब सर की गिरफ्तार हो जाएंगे, इम्तियाज़ मीर के ख़िलाफ़ एक्शन होगा, फ़लाँ सियासतदान को ये होगा, तो फिर उसके बाद वही होता था। तो ये तो इस तरह की जो पोजीशन है या सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। हम सियासी लोग हैं, हम समझते हैं नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह यासीन आज़ाद साहब ने कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब, बिल्कुल ये एक मंझे हुए सियासतदान हैं और उनको बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। आपको भी पता है कि जो उनकी हालत हुई है। डॉक्टर साहब, ब्रेक का टाइम हो गया। यासीन साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, मुझे टेलीविजन पे ज्वाइन किया है मीर खुदाबख्श मरीज साहब, माइंस एंड मिनरल्स के निगरान वजीर हैं। मैं सर आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आज? सर, दो चीजें कही जाती हैं। एक तो ये कहा जाता है कि जो मुल्क के अंदर बेहतरी आई है उसका क्रेडिट जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत को जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि आर्मी चीफ की तरफ ये क्रेडिट जाता है। जो मुल्क के अंदर होर्डिंग जखीरा अंदोजी को रोका गया, डॉलर जो स्मगलिंग हो रहा था अफगानिस्तान की तरफ उसको रोका गया, ये क्रेडिट उनको जाता है। क्या कहेंगे? देखें, कभी भी कोई चीज जो है ना वो टीम वर्क के बगैर नहीं होती। सही। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें निगरान हुकूमत का भी एक अपना किरदार है, आर्मी का भी एक अपना किरदार है, इस तरह हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबका एक किरदार है। तो डेफिनेटली जब भी कोई बेहतरी आती है या कोई काम होता है या किसी काम में जब भी कोई हडल आता है तो वो पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, चाहे वो कामयाबी हो चाहे वो नाकामी हो। तो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, बेशक निगरान हुकूमत भी जिस हद तक पॉसिबिलिटी है उस हद तक काम करने की कोशिश कर रही है, और जिस हद तक आर्मी अपना कर सकती है वो अपना कोशिश कर रही है। खुदा साहब, तनकीद हो रही है और कर रहे हैं लोग कि निगरान हुकूमत नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, संजीदगी नहीं है, वो चाहते हैं कि कुछ टाइम आगे बढ़े निगरान हुकूमत का। क्या वाकई ये चीज़ है? देखिए, मैं आपको इम्तियाज साहब दो चीज़ें बताना चाहूँ। जो लोग कहते हैं कि निगरान हुकूमत चाहती है कि वक्त ज़्यादा बढ़े, तो मैं उन लोगों से सिर्फ यही दो सवाल पूछना चाहूँगा कि निगरान हुकूमत अगर ये चाहती भी, अगर वक्त अगर बढ़ भी जाए बिलफर्ज है, तो निगरान हुकूमत जितने भी फैसले ले बिलफर्ज एक एग्जाम्पल के तौर पर, वो सारे आके एक गवर्नमेंट ने दोबारा रिवाइज कर देने हैं। ये डेफिनेटली हमारे मुल्क में अमूमन यही होता रहा है। जितने भी माजी में देखें निगरान हुकूमत अगर वजूद में आए रहे तो हमेशा वो चीजें दोबारा वो बैक होती रही और वो रिवर्स लोग करते रहे। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जब तक अगर हम लोग इस तरह की चीजें करते रहेंगे अपने मुल्क के अंदर, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, अभी मैं सोराब साहब को सुन रहा था और यासीन साहब को सुन रहा था, तो वो अपनी एक गुफ्तगू कर रहे थे, उसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं कि जब तक इतने साल हो गए इन दो पार्टियों को हुकूमत करते हुए, अब तक हमारा मुल्क इन दोनों टेन्योर के अंदर, दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के दौर में हमेशा कर्ज लिया गया, कर्ज को उतारा नहीं गया। इसमें हमारे यहाँ मसाइल बढ़ते रहे, मसाइल ख़त्म नहीं हुए। मसाइल ख़त्म कब होंगे? देखें, जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं उनकी वफादारियां अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होती हैं। आपके लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने आपसे कहा था कि जब तक हमारी वफादारियां पॉलिटिकल लीडर सरबराह के साथ होंगी, मुल्क के साथ नहीं होंगी, और मुल्क के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम तरक्की कभी नहीं करेंगे। उसकी मिसाल मौजूद है, उसके ऊपर मुझे दलाइल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा दलाइल, सबसे बड़ी दलील ये है कि हमेशा इलेक्शन से पहले इलेक्शन कैंपिंग होती है, दावे किए जाते हैं, बातें की जाती हैं, उसमें क्या बेहतरी लाई जा सकी अब तक। ये दो हुकूमतें, अगर वो पूरा एक पीडीएम रह चुकी हुकूमत के अंदर, 13 जमातें अब अलग अलग एक मौक़िफ़ पे, तो जब साथ रहते हुए उन्होंने क्या किया, अब निगरान आई, अगर निगरान में बेहतर कोई चीज़ हुई है तो फिर एकदम तनकीद करना, चीज़ों को
اس طرح کا کرنا میرے خیال میں یہ کوئی جواز نہیں بنتا. اور میں آپ کو بتاؤں, ملک کو ٹھیک کرنے کا ایک بہترین راستہ فارمولہ میں آج آپ کو دیتا ہوں, یہ آپ کو کام دے گا ہر ایک شو کے اندر. صحیح. آپ سب سے پہلے ہمارے ملک کے اندر جو نوکریاں ہیں نا, جس کے اوپر ہمیشہ سیاسی جماعتیں کھیلتی ہیں, اس کو پولیٹیکلی لوگوں کے ہاتھوں سے لے کے, کیونکہ جو کوٹا سسٹم ہوتا ہے ایم پی ایم این ہے, وہ اپنے کوٹا سسٹم کے اندر سے وہ ووٹ خرید رہا ہوتا ہے. لوگوں کو اپنے جابس, ہمارے ماضی میں جا کے دیکھیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر نااہلیاں کیوں ہیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ جا کے دیکھیں کہ 2 نمبریاں کیوں ہوتی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیونکہ انہیں جابس جہاں سے ملی ہیں وہ وہیں اپنی وفاداریاں ثابت کریں گے, اور اگر ان کو میرٹ پہ ملتی تو یہ کبھی بھی کسی کے تابع میں نہیں آئیں گے. تو یہ چیز ہے سولوشن, بجائے تنقید کرنا نگران پہ. نگران نے کیا کیا ہے؟ نگران کو آئے ہوئے 2.5-3 مہینے ہوئے, نگران نے کون سی چیز خراب کی؟ بہتر کرنے کی کوشش کی. آئی تھنک کوئی چیز خراب نہیں کی اب تک. جی ڈاکٹر صاحب, جس طرح کہہ رہے ہیں کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز, پیپلز پارٹی ایک اس کی بڑی قربانی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ایکسپیرینس سیاسی جماعت پروسیس سے, نون لیگ بھی اسی طرح, ان کے دور میں بہتری نہیں آتی, مسائل بڑھتے ہیں, بحران بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مری صاحب پتہ نہیں میرے ان جنرل وہ بات کر رہے ان جنرل مری صاحب کا جواب دے دوں. میرے کوئی بات پہ انہوں نے کوئی کہا کہ ہم نے تو کوئی بات نگران پہ کی نہیں, جنرلی ہم نے الیکشن پہ بات کی. باقی رہا سوال یہ کہ میرے خیال میں پاکستان جو بنا ہے وہ ووٹ کے وجہ سے بنا ہے, اور وہاں پر ڈیموکریٹک جو گورنمنٹ ہونی چاہیے, اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زبردست کام کیے, اور گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیا گیا. اب بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی صورتحال ہے تو یہ کافی اچھی صورتحال. مری صاحب نے ایک بات چھیڑ دی ہے تو میں, مری صاحب سن بھی رہے ہوں گے, یہ بڑا زبردست جو ہے نا, یہ پیٹرول کم ہوا ہے, ڈیزل کم ہوئی ہے, بہت ساری اچھی چیزیں ہوئی ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے گورنمنٹ وائز میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. گورنمنٹ وائز اس کا امپیکٹ نہیں آیا ہے. جو ہے آٹا جو ہے وہ بازار میں وہ صحیح طریقے سے کم نہیں ہوا, مہنگائی کم نہیں ہوئی. ہاں کم نہیں ہوئی, تو اس میں تھوڑا اس پہ دھیان دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کیئر ٹیکر جو ہیں ان کا تو کوئی مطلب میرے خیال میں سیاسی بات کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا ہے. دے آر اونلی فار دا الیکشنس, وہ تو الیکشن کے پروسیس میں ہیں. وہ پالیسیز جو ہیں وہ کوئی میرے خیال میں نہیں کوئی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک عام شہری کی حیثیت سے اگر بات کریں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن عام دیکھا جائے تو ایز اے کیئر ٹیکر وہ کوئی بھی مطلب اس طرح کی بات نہیں, ان کے پاس کوئی اتنا بڑا مینڈیٹ بھی نہیں ہوا ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کونسلر سے لے کر ایم پی ایم این وہ تو ایک مینڈیٹ لے کر آتے ہیں, وہ ایک طاقت کے ساتھ آتے ہیں. باقی اگر کسی بھی گورنمنٹ نے بشمول پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی نے کوئی مس مینجمنٹ یہ غلط کام کیا ہے تو وہ غلط ہے. جو بھی ہے کسی نے کیا ہے اگر اس کو صحیح کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ یہ ابھی بھی آپ کا جو الحمدللہ یہ ملک جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. ایٹم بم کس نے بنایا؟ یہ آپ نے یہ جو میزائل ٹیکنالوجی وہ کس نے دی؟ ہیوی مشینری آپ کو کس نے دی؟ موٹر ویز آپ کو کس نے دیے؟ آپ اس طرح تو نہیں کہہ سکتے. الحمدللہ پاکستان ایک مضبوط ترین ملک ہے دنیا کا. میں تو اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہاں پر مس مینجمنٹ ہوئی ہے, اور مس مینجمنٹ نہیں ہو, صحیح جگہ پہ صحیح لوگ ہوں. اور میں نے پہلے بھی بات کی, ان کو موقع دیا جائے تو پاکستان میں سیاستدان بھی بہت بڑے بڑے سیاستدان گزرے بھی ہیں, اس وقت موجود بھی ہیں, اور انہوں نے خدمت کی ہے. ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے لوگوں میں آپ ایک اینٹ جو ہے یہاں پر اگر کسی نے لگائی ہے, ایک روڈ بنایا ہے. آپ میری مثال لے لیں, میں آپ کو بتاؤں, میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ اپنے حلقے میں روڈ دیے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں کی تعداد میں نے وہاں پر بجلی کے گاؤں دیے ہیں اور اسکول دیے ہیں وہاں پر. مطلب اتنا 30 سال سے میں وہاں سے الیکٹ ہوتا ہوا آ رہا ہوں. اب اس طرح تو نہیں ہے کہ مطلب جتنے بھی سیاستدان ہیں یا پارٹیاں ہیں سب, اس میں کسی بھی پارٹی کے اندر یا کوئی بھی سیاستدان غلط ہو سکتا ہے. تو جن لوگوں نے خدمت کی ہے, کام کیا ہے, تو ظاہر ہے پاکستان نے بھی ترقی کی ہے اور پاکستان بھی آگے بڑھا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گے کہ الیکشن کی ڈیٹ بھی آ رہی ہے, اور اس میں جس طرح اسٹیبلشمنٹ اس میں اگر انٹروین نہیں کرے اور بار بار جو ہے وہ الیکٹڈ جو گورنمنٹس ہیں ان کو اگر موقع دیا جاتا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا گیا. کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت ٹھیک ہے, وہ تو ایک سیاسی لوگ کرتے ہیں, اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ غلط ہو رہا ہے, جس ٹائم وہ غلط ہو رہا ہوتا ہے, کسی بھی کی گورنمنٹ ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے پاکستان کے اندر, اسی وقت آپ اس کو پکڑیں.
پھر جو ہے بعد میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ اس نے غلط کیا، اس نے غلط کیا. تو یہاں پر یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے ایک ایک دن، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ جو ہے اس ملک کے لیے بہت سارے لوگوں نے دیا ہے. اللہ کی مہربانی سے اسی وجہ سے ملک قائم اور دائم ہے. باقی یہ ہے کہ اگر مس مینجمنٹ ہوئی ہے صحیح تو وہ اس کو صحیح کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. مری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کو اس کے اوپر کچھ کمنٹس دینے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے ڈیلیور کیا ہے ملک کے اندر، ان کی پرفارمنس رہی ہے. میں آپ کو صرف یہ دو باتیں کہوں گا. ایک تو ایز اے نگران سیٹ اپ، اور دوسرا ایز اے پاکستانی. مجھے سینے میں درد ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی ماضی میں یہ چیزیں رہی ہیں. میں اس وجہ سے نگران گورنمنٹ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ ہمیشہ نگران گورنمنٹ نے آ کے چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی، دوبارہ وہ چیزیں ریویز ہوتی ہیں. اب ان چیزوں میں بہتری کیوں نہیں آتی؟ کتنا ٹینیور گزر چکا ہے ان دونوں پارٹیوں کو. میں تنقید نہیں کر رہا، میں ایک اپنی رائے دے رہا ہوں کہ ان چیزوں کو بہتر کریں. ان کو بہتر کب ہوں گے؟ دیکھیں اب بتائی جاتی ہیں چیزیں، یہ ہو گئی ہیں، وہ چیزیں ہو گئی ہیں، کچھ اچھا بھی ہوا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا ملک اتنا قرضدار کیوں ہوا؟ اتنے ہم پیچھے کیوں چلے گئے؟ ٹیکنالوجی اب تک ہمارے پاس وہ نہیں ہے. ہم اب تک 4G میں ہم چل رہے ہیں. سیمی کنڈکٹر ہمارے پاس نہیں ہے، چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے. PI ہمارے گروی، معاملات ہماری گروی، زمینیں ہماری گروی. کیا بہتری آئی؟ یہ بہتری آئی ہے. چائنا 40 سال پہلے آج جو ہمارے حالات ہیں اس سے بدتر تھا. آج وہ چائنا سپر پاور بن گیا ہے. چائنا کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. چائنا کے پاس نہ کوئی اتنی آپ دیکھیں ریکارڈ، میں ایز اے منسٹر آف مائنز اینڈ منرل مجھے پتا ہے ان کے پاس اتنی معدنیات نہیں جتنی ہمارے پاس معدنیات ہے. وہ باہر سے سارا امپورٹ کرتے ہیں، اور امپورٹ کرتے کرتے وہ آج کہاں پہ پہنچ گئے. لیکن آج ہمارے دیکھیں، آپ ہمارے پورٹس دیکھ لیں، سارے کے سارے پورٹ اب تک ان کی ریکوری دیکھیں کہ پاکستان کو انہوں نے اٹھایا گرایا، ہمیشہ گرایا. ہمیشہ پولیٹیکل لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، لیکن عوام کو اور ملک کو کیا ہوا؟ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ، مائنز منرل ڈپارٹمنٹ، واٹر بورڈ، اس طرح کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ ان کی اینول جو ہے نا ریکوری دیکھیں. ان کا ریونیو آپ کو کتنا کما کے دیتا ہے. صرف آپ جسٹ یہ چیک کریں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے اخراجات کیا اور ریونیو کیا آ رہی. اس کے بعد آپ لینڈ کا ڈیٹا لیں، اس کے بعد آپ کا جو واٹر جو ویسٹیج ہو رہا ہے اس کا آپ ڈیٹا لیں کہ وہ پانی کہاں اور کس مد میں جا رہا ہے. آپ RO پلانٹ کی ایک چھوٹی مثال دیں تو وہ بھی 1 لیٹر آج کے دور میں جو ہے نا 40 سے 35 روپے میں بیچ رہا ہوتا ہے. تو آپ کا یہاں پر اتنا کوئی کئی ٹریلین مطلب 1 لیٹر جو ہے وہ آپ کا پانی جا رہا ہوتا ہے، وہ کہاں جا رہا ہوتا ہے. آپ ان چیزوں کو کس طرح مینج کریں گے؟ وہ آپ اس طرح مینج کریں گے کہ جب تک کہ آپ اپنے پولیٹیکل رہنما، آپ کا جو بھی سربراہ ہو، اس کی گائیڈ لائن، اس کی رہنمائی بے شک آپ لیتے رہے، لیکن جہاں پر ملک کے ساتھ معاملات ہوں. اب ہم نے ماضی میں دیکھا ہے اگر نون لیگ کا اگر کسی ایک سربراہ کا اختلاف ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو پوری پارٹی اس کے خلاف کھڑی ہوئی. تو جی بے شک پاکستان کی مثال لی جائے، اب PTI کی آپ لے لیں، ایک خان نے 1-2 فیصلے لیے تو وہ پوری پارٹی جو ہے نا وہ لوگ سڑکوں پہ، وہ رہنما جو ہے فوج کے خلاف بغاوت، اسٹیٹ کے خلاف بغاوت. مرزا بھائی صاحب لمیٹڈ ٹائم ہے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. جو ملک کے حالات ہیں، یعنی کہ ذاتی مفادات سے ہٹ کے قومی مفادات، عوامی مفادات، ملکی مفادات کو ترجیح دی جائے. ملک کے اندر بہتری کی گنجائش، حد سے زیادہ مہنگائی، بے روزگاری جس طرح بڑھی ہے آپ کے سامنے، لیکن آئین اس ملک میں ہے، آئین کے تحت اس ملک کو چلنا ہے، جمہوریت کے تحت چلنا ہے، پارلیمنٹ کے تحت چلنا ہے، اور اس کا فیصلہ ووٹ سے ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.